अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा अन्नी अज़बहुका फ़िल मनामी फ़ंज़ुर माज़ा तरा। मोहतरम बुज़ुर्गों, गुज़िश्ता जुमा आब ज़मज़म के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें पेश की गई थी। तो उसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक भी आया था और ये बताया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में रहते थे और बैतुल मक़दिस से मक्का मुकर्रमा का सफ़र उस ज़माने में ऊँट के ऊपर 40 दिन का सफ़र था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस से ऊँटने के ऊपर अपनी बीवी हाजिरा और हज़रत निशीरखार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आके वो काबतुल्लाह में एक दरख्त के नीचे छोड़कर चले गए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला सफ़र था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस आए और बैतुल मक़दिस में रहने लगे। यहाँ तक कि एक 8-9 साल का अरसा हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो सुबह को उठे तो एक ऊँट लिया, उन्होंने ज़बह किया और लोगों में उसका गोश्त तकसीम कर दिया। फिर वो ख्वाब देखते हैं कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं तो परेशान हुए। फिर 2-3 दिन के बाद, 1-2-4 हफ्तों के बाद ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ताला अपने बेटे की कुर्बानी चाहता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस से मक्का मुकर्रमा को रवाना हुए। ये दूसरा सफ़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बैतुल मक़दिस से मक्का मुकर्रमा पहुँचे और अपनी बीवी हाजिरा से मुलाकात हुई और बेटे को देखा कि वो 9-10 साल का नौजवान बच्चा हो गया है, दौड़ रहा है। फलम्मा बलग़ मअहु साया, कि जब वो बच्चा हज़रत इब्राहीम के साथ दौड़ने चलने फिरने के काबिल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में भी ख्वाब देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़बह करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजिरा से कहा कि बच्चे को तैयार करो, मुझे एक जगह उसको ले जाना है। तो हाजिरा ने वो हज़रत इस्माइल को नहला धुलाकर एक सफ़ेद चादर उड़ाकर उनके हवाले किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्के से मिना की तरफ चले, यहाँ अक्सर हाजी लोग हैं, उम्रा करने वाले हैं, वो जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा से मिना 12 किलोमीटर पर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले तो शैतान सोचा कि अब इस वक्त एक बहुत बड़ी अल्लाह की मर्जी का काम होने वाला है। अगर मैं इस वक्त खामोश रहा तो फिर जिंदगी भर कभी मैं बुराइयों अच्छे कामों को नहीं रोक सकूंगा। अब अगर मैं इस वक्त इब्राहिम को नहीं रोका तो फिर कभी इब्राहिम को किसी कुर्बानी से नहीं रोक सकता। तो चुनाचे वो शैतान हज़रत हाजिरा के पास आया और कहा, क्या हाजिरा, जानते हो कि तुम्हारे शौहर अपने तुम्हारे बेटे को लेकर कहाँ गए? तो हाजिरा ने कहा कि जरा घूमने फिरने के लिए गए। तो शैतान ने कहा, नहीं, तुम्हारे बच्चे को ज़बह करने के लिए, उनका गला काटने के लिए ले जा रहे हैं। तो हाजिरा ने कहा कि कोई बाप अपने बच्चे को कैसे ज़बह कर सकता है? तो शैतान ने कहा कि उनको अल्लाह का ऐसे ही हुक्म हुआ है, वो कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ है इसलिए वो ज़बह करने ले जा रहे। तो हाजिरा ने कहा, जब अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहे हैं तो तुम कौन मुझे रोकने वाले? तुम्हारा इसमें क्या हरकत है भाई? तुम खामोश रहो, अल्लाह का हुक्म फौरन बजा लाने दो, जल्दी से काम अंजाम देने के लिए बोलो। तो शैतान देखा कि यहाँ मेरा काम नहीं चला, तो फिर जब जा रहे थे हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मीना की तरफ, तो दरमियानी रास्ते में इस्माइल के पास आया और कहा कि आए बच्चे, जानते हो कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि अब्बा के साथ घूमने जा रहे हो। तो कहा कि नहीं, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं।
تو کہا کہ میرے ابا مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ تو کہا کہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے اس لیے وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں. تو کہا کہ جب وہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو کرنے دو، جلدی کرنے دو، اب دیری کرنے کی کیا ضرورت ہے، جلدی پہنچ جائیں گے ہم مذبح خانے میں، ذبح خانے میں. تو یہاں سے بھی وہ نا امید ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ اس کے پاس مینا میں پہنچے. اب مینا میں بالکل ذبح کے قریب پہنچ رہے ہیں تو شیطان دیکھا کہ اب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو پھر میں ناکام ہو جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا ابراہیم تم اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے جا. ارے تمہارا ایک اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور عمر تقریباً تمہارے کو 95-90 سال ہو گئی ہے، تم جو ہے اس بچے کو ذبح کرے گے تو تمہاری کوئی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا شیطان کیا تو اللہ کے راستے میں مجھے قربانی دینے سے روکتا ہے؟ تو 7 کنکریاں اٹھا کے مارا. تو وہ اس کو جمرے اولا بولتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جانے لگے تو شیطان اب بھی نا امید نہیں ہوا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا کہ ابراہیم دیکھو اپنے اکلوتے بیٹے کو ایسا قربان کر کے تم جو ہے اپنے بچے سے محروم ہو جاؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کے پھر 7 کنکریاں مارے. اس کو جمرے وسطیٰ بولتے، وسطیٰ درمیانی جمرہ. پھر شیطان اب بھی نا امید نہیں ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھوڑی دور چلنے کے بعد اور کہا ابراہیم ایسا مت کرو، دیکھو ایسا دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور پھر جو ہے 7 کنکریاں اٹھا کر اس کو مارا. یہ جمرے آخری جمرہ. تو شیطان وہاں سے نا امید ہو کر چلا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور لے جا کر بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں جو ہے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے فوراً کر دیجیے، میں بالکل صبر کرنے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر گرانے لگے تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے ابا یہ سفید چادر نکال کر الگ رکھ دیجیے تاکہ مجھے کفنانے میں یہ چادر کام آ جائے، کیونکہ یہاں جنگل میں آپ کہاں خریدیں گے، کفنانے کے لیے چادر نہیں ہے تو نکالو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چادر نکال کر الگ رکھا اور اسماعیل علیہ السلام کا اونگے منہ گرایا، کیونکہ اگر سیدھا گرائیں گے تو بچے کی بیٹے کی صورت دیکھ کر قربانی میں کہیں جو ہے کمی نہ آ جائے اور میں اپنے دل میں ہار نہ جاؤں، اس لیے منہ کے بل گرایا اور گلا کر اپنی چھری کو پھیرنے لگا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو تانبے کی بنا دیا اور چھری جو چل رہی تھی تو اس کو جسم کو نہیں کاٹ رہی تھی بلکہ وہ تانبے کے اوپر چل رہی تھی. بعض لوگوں نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر گرا دیا تو فرشتہ آ کر کہا کہ اے ابراہیم ذرا پیچھے کی طرف دیکھو. تو ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھے تو ایک سفید دمبا بڑی سینگوں والا بہت ہی صحت مند طاقتور کھڑا ہوا ہے. تو فرشتہ نے کہا کہ یہ جنت کا دمبا ہے، اس کو آپ ذبح کیجئے اور اپنے بچے کو چھوڑ دیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جنت کا دمبا لے کر ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز لگا، فرشتہ آ کر یا ابراہیم ان صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا اور ہم نے تمہارے بچے کی قربانی کی نہیں بلکہ تم کو آزمایا، تمہارا امتحان لیا، اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے اور تمہارے بچے کے بجائے جنت کا دمبا تمہارے اللہ ذبح کیا گیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی. تو اس میں آپ ابھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ایک قریش ہوئے، قریش کے خاندان میں ایک عبد مناف ہوئے، عبد مناف کے خاندان میں ہاشم ہوئے اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہوئے. عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. وہ عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں کہ وہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا ہے اور لوگوں کو آب زمزم کا کنواں پانی پینے کے لیے وہ میسر نہیں ہے، تم اس کنویں کو کھودو، اس کنویں کو. تو حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے اور خواب میں وہ جگہ بھی بتا دیے تھے کہ کنواں کہاں ہے، تو وہاں جا کر کھودنے لگے اور جب کھودتے ہوئے دیکھا تو اس میں سے تلواریں نکلے اور اس میں سے کچھ ہتھیار نکلے اور 2 سونے کے ہرن 2 سونے کے، وہ قبیلے جرہم کے پہلے لوگ کعبۃ اللہ وہ کعبہ زمزم کا کنواں بند کرتے وقت یہ سامان رکھ کے بند کر ڈالے تھے، بہت دنوں تک کنواں بند تھا. حضرت عبد المطلب نے اس کو کھودا
یہ سب چیزیں ملے. اور جب یہ کھودنے لگے حضرت عبد المطلب تو قریش کے لوگ آئے بہت سے ان کے قبیلے، بھائی اس میں کھودنے، یہ کنویں کو کھودنے میں ہم کو بھی حصہ دو، ہم بھی مل کر کھودیں گے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خواب میں صرف مجھے کنواں کھودنے کا حکم دیا ہے، ذهب زمزم کا کنواں کھودنے کا صرف مجھے حکم دیا ہے، میں یہ کام کروں گا، تم میں سے کوئی میرے کام میں دخل نہیں دینا، حصہ نہیں لینا. تو قریش کے لوگ بولے کہ ہم ان سے لڑنے کے بجائے چلو کسی ایک بڑے کاہن سے پوچھیں گے کہ اس کنویں کے کھودنے میں ہمارا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو قریش کے بڑے بڑے لوگ طائف کو گئے، وہاں ایک بڑا کاہن تھا، کاہن سے پوچھے کہ بھائی آپ زمزم کا کنواں کھودا جا رہا ہے، یہ صرف عبد المطلب کھود رہے ہیں، ہم اس میں حصہ لیں یا نہ لیں؟ اگر آپ ہمارا حصہ ہے تو بولو، ہم زبردستی عبد المطلب کے ساتھ کنواں کھودیں گے. تو کاہن دیکھ کے بولا کہ اللہ تعالیٰ کنواں کھودنے کا صرف ایک آدمی کو حکم دیا ہے اور وہ کام صرف اکیلا کرے گا اور اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دے گا. تو جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ یہ قریش کے بڑے بڑے لوگ کاہن کے پاس جا رہے ہیں، حضرت عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے، پانی نظر آیا، خوش ہو کر بولے کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دیا اور وہ 10 بیٹے بھی جوان لیے تو میں اس میں سے ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا، تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا. حضرت عبد المطلب نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ کنویں کا کام پورا ہوا اور پانی نکل آیا اور یہ کام میرے سے مکمل ہو گیا، تو میں میرے 10 بیٹے جب جوان ہوں گے، اگر 10 ہوں اور جوان بھی ہوں تو اس میں سے ایک بیٹے کو تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا. تو حضرت عبد المطلب نے کنویں کو کھودا، اس میں سے پانی آیا، لوگوں کو پانی پلایا، اور پھر جب حضرت عبد المطلب کنویں سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ان کے 10 بیٹے ہیں اور 10 بیٹے بھی جوان ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ 10 بیٹوں میں سے سب سے پہلے عبداللہ، دوسرے حارث، تیسرے زبیر، چوتھے ابو طالب، پانچویں حمزہ، اور چھٹے عیداق بول کے، اور چوتھے سمرہ، اور 9ویں عصرہ، اور 10ویں عباس رضی اللہ تعالیٰ. یہ 10 بیٹے تھے. تو حضرت عبد المطلب بولے کہ میں نظر مان چکا ہوں، 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کا ہے اللہ کے راستے میں. تو آئے، چھری لیے، چھری کو تیز کیے اور ان کے اپنے پسندیدہ بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے عبداللہ بہت خوبصورت نوجوان تھے، حضرت عبد المطلب کو بہت پسندیدہ تھے. انہوں نے یہ نظر مانی کہ میری پسندیدہ اولاد کو تیرے راستے میں قربان کروں گا. تو یہ عبداللہ پسندیدہ بیٹے تھے، ان کا ہاتھ پکڑے اور چھری لے کر کعبۃ اللہ کی طرف چلے اور اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے. تو اس وقت تو قریش کے لوگ آئے، بولے کہ بھائی ایسا مت کرو، دیکھو اپنے نوجوان بیٹے کو تم اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو قربان مت کرو. اور ابو طالب بھی آئے، حضرت عبد المطلب کے ایک بڑے بیٹے عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے بھی عبد المطلب سے کہا کہ مت قربانی دو، جو ہے ایسا کرنا یہاں اچھا نہیں ہے. تو حضرت عبد المطلب بولے میں جو نظر مانا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، وہ نظر کو کیا کروں، میری نظر مجھے پوری کرنا ہے نا، کیا کرنا. تو لوگوں نے کہا کہ چلو وہ کائن وہاں طائف میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھیں گے کہ جو آپ نظر مانیں وہ نظر کیسے پورا کریں گے. تو کہے وہ جا کے طائف میں کائن سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اب وہ نظر کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیا کرنا. تو کائن نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تم خورا ڈالو، پہلے 10 اونٹ لو اور 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام سے خورا اٹھاؤ. اگر اونٹوں کا یہ خورا نکل گیا، نام نکل گیا تو اونٹوں کو ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو. اگر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر 10 اونٹ زیادہ کرو، 20 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان خورا نکالو. جب اگر اونٹوں کا نام آیا تو اونٹوں کو قربان کرو، اگر عبداللہ کا نام آیا تو اور 10 اونٹ 30 اونٹ ڈال کے خورا نکالو. ایسے اسی طرح نکالتے جاؤ یہاں تک کہ عبداللہ کا نام نہ آئے، اونٹوں کا نام آئے خورے میں، اس وقت تک ڈالو. تو چنانچہ عبد المطلب آئے، 10 اونٹوں سے خورا ڈالے تو عبداللہ کا نام لکھنا، 10 اونٹوں کو ذبح کر دیا. پھر 20 اونٹوں کے ساتھ خورا ڈالے تو عبداللہ کا نام نکل گیا، تو 20 اونٹ قربان دیے. ایسے ہی 10 اونٹ بڑھاتے 100 اونٹوں 90 اونٹ ہو گئے تو عبداللہ کا خورا نام نکلا.
تو 100 اونٹوں کے ساتھ کھرا ڈالے تو اونٹوں کا نام نکلا، تو اونٹوں کا نام نکل گیا تو عبداللہ کو چھوڑ دیے، 100 اونٹوں کو حضرت عبد المطلب نے قربان کر دیا اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم جتنا چاہے گوشت لے لو، کھاؤ پیو۔ تو یہ حضرت عبداللہ بھی اللہ کے ذبیح اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، میں ایک تو پہلے ذبیح اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، دوسرے میرے باپ عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو میں 2 ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈے کو دیا، اور یہاں عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں کو دے کر ان کو چھوڑ دیا، میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قربانی کے لیے سفید بڑے سینگیں والے موٹے تازے دمبے ہی پسند کرتے ہیں، اور دمبے ہی ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے جو دمبا آیا تھا وہ سفید تھا، سینگوں والا تھا، تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اور پھر وہ جو دمبا ذبح کیا گیا تھا اس کا سر اور اس کے سینگ کعبۃ اللہ میں رکھے رہے، ایک زمانے کے بعد نکلا۔ پھر یہ قربانیاں کتنے ہیں اور قربانیوں کے کتنے قسمیں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا سفر۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دیے، بیٹے بچ گئے اور بیوی بچے کو چھوڑ کر پھر بیت المقدس کو آ گئے۔ اب تیسرا سفر کب آتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔